गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हम बड़ी एनर्जी के साथ दिन का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो वाकई कोशिश कर रहा हूं। कभी-कभी ये होता है, आई डोंट नो, मैं हालांकि जल्दी सो रहा हूं, लेकिन 2 दिन से हो ही रहा है कि जल्दी सोने का नुकसान ये होता है कि मिडनाइट में आंख खुल जाती है और फिर नींद ही नहीं आती है। बल्कि मैं कल पढ़ना शुरू कर दे कि अच्छा मैं कैसे अपनी नींद को बहाल रखूं, तो उसमें जो टिप्स थी उसमें एक ये था कि आपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये जानने के लिए भी कि नींद कैसे आएगी मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, वैसे मैं एक और रिसर्च भी पढ़ रही थी और आई डोंट नो, मुझे वो काफ़ी इफेक्टिव लगी कि लोग ये कह रहे होते ना कि रात को फ़ोन का इस्तेमाल ना करें एंड ऑल दैट। तो मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो मैंने सुना वो यही था कि आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल, अगर लेट्स सपोज आपको नींद नहीं आ रही, सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि फ़ोन की अगर फ़ोन उसकी वजह नहीं है और अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। बिकॉज वो जो मिडनाइट थॉट्स होती हैं, वो जो ओवर थिंकिंग होती है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से ख़राब करती है। हाँ, लेकिन समटाइम्स ये आपकी बस में नहीं होता। लेकिन शुएब देखें, अगर अक्सर ये होता है ना कि आप लेट्स सपोज आपको नींद नहीं आ रही, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप जिस तरह बता रहे हैं जल्दी सो गए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा आप कोई मूवी लगा लें, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप फ़ोन इस्तेमाल करें, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, बजाय इसके कि आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। सो ये एक अलग सा पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा दिखाता और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पर्सपेक्टिव। और ये बात बिल्कुल सही है सबीन के, वो जो ओवर थिंकिंग है किसी बात ने जो आपको परेशान कर रखा है, जब तक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करते वाकई आप रिलैक्स नहीं होते, आपको नींद ही नहीं आती। हाँ, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं कहूँगा कि मूवी के अलावा कुछ सोचें, व्हाट एल्स यू कैन डू, क्योंकि जो रात को बंदा वो क्या ही करेगा, घर वालों को जगाए ना साथ, घर वाले जाग ही ना जाए, घर वालों के भी ऑफिस होते हैं, तो लेकिन उसमें देखें इट्स बेटर कि आप जो है वो मूवी देख लें, फ़ोन यूज़ कर लें। आपको राइटिंग का शौक है, आप राइटिंग कर लें, पेंटिंग कर लें, लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो किताबी बातें दिल नहीं कर रहा होता, यानी रियलिस्टिकली आप मूवी ही देखेंगे। ऐसे ही होता है ना, आपको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, कोई आपको सुकून चाहिए होता है। आई थिंक वो स्टिल वो जो स्क्रॉलिंग से हम रील्स देख के टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बहुत बेहतर तो मूवी ही है। एटलीस्ट किसी एक इमोशन की मूवी होगी ना। रील्स में तो बड़ा मसला है कि वो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, तो और डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन हाँ, फ़ोन की जहाँ तक बात है उसमें एक फैक्टर उसका ज़रूर है कि वो जो ब्लू लाइट होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आपकी नींद गई, फिर वापस नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में उसका बेहतर तरीका ये कि बहुत जल्दी ना सोएं। आप जो वक्त आपने तय कर रखा है, जिस वक्त आप नॉर्मली सोते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 बजे सो रहे हैं, जितने बजे भी आपकी रूटीन आपकी है उतने बजे अगर आप सो रहे हैं तो फिर तो ठीक है। मैंने कहा चलो घंटा जल्दी सोते हैं, बिकॉज बच्चों को आजकल जल्दी सुलाता हूँ कि सुबह स्कूल जाना होता है, तो बच्चे तो सो जाते हैं जल्दी, मैं भी साथ सो जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे बच्चों के तो स्कूल भी खुल गए माशाल्लाह, और नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो तमाम बच्चों को हम मुबारकबाद भी देते हैं और एट द सेम टाइम नई मोटिवेशन के साथ जाएं। नया यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है, नया बस्ता ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका यूनिफॉर्म ऑलरेडी इस काबिल है जो चल सकता है तो ज़रूर उसको चलाएं। बैग अगर ऑलरेडी है तो वो चलाएं, लंच बॉक्स, ऑब्वियसली किताबें नए सेशन की होती हैं तो वो किताबें तो इंपॉर्टेंट हैं, बट जो चीज़ें नई ज़रूरी है उसमें पेरेंट्स को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक नई सोच के साथ, नई मोटिवेशन के साथ जाएं, नई एनर्जी के साथ जाएं। लेकिन नई एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पंजाब में अब 1 सितंबर से स्कूल खुलने हैं, बाकी जो जहाँ स्कूल खुल चुके हैं तो वहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो अलग बात है। कुछ बच्चे इसलिए भी सैड हैं जो कि जब नया सेशन स्टार्ट होता है कोई ना कोई एक दो दोस्त ऐसे ज़रूर क्लास के होते हैं जिनका स्कूल चेंज हो जाता है। जैसे मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझे कल कह रहे थे, बाबा हमारी क्लास में वो भी बच्चा अब नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है, तो वो बच्चा नया आ गया। सो कुछ चेंजेस भी होते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा सैड भी हो रहे थे, बिकॉज उनका बॉन्ड्स डेवलप हुए होते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही हो, तो ऑब्वियसली वो इमोशनली आपको काफ़ी हद तक जो है वो बच्चों को कर लेते हैं ड्रेन। अच्छा जी, आज के दिन की मुनासबत से भी अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो है वो आज 19 अगस्त और ये मनाया जाता है इंसानियत से हमदर्दी का आलमी दिन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल के हालात के हिसाब से भी देखा जाए, हम हर तरफ देख रहे हैं कि नागहानी आफात आ रही हैं, डिज़ास्टर्स हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो नेचर के साथ हमने किया तो नेचर के रास्ते में आएंगे, तो नेचर तो ज़ाहिर है उसने तो अपने रास्ते से गुजरना ही गुजरना है। सो ये पाकिस्तान के लिहाज से भी हम देखें तो आज के दिन की मुनासबत भी हम देखें तो यही है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखें, बहुत ज़रूरी है। हमें नई ज़रूरत किसी, यू नेवर नो किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इट्स बेटर कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ क्रिएट करें। किसी को तकलीफ़ में देखें तो ट्राई योर बेस्ट कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कल एक वीडियो, आज सुबह वो जो आप बात करें ना कि इमोशनल रील्स अक्सर ये वो, तो आपका मेंटल मेरा वाकई मूड ऑफ हुआ एक वीडियो देख के सुबह सुबह के जो है अभी जो हालिया सैलाब की हम बात करें
इसमें गाड़ी डूब रही थी और बाकी लोग उसको हेल्प करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। हालांकि 45 मिनट्स तक वो शी वाज सीकिंग हेल्प। एग्जैक्टली, और उसमें भी वो वाली चीज़ थी कि एटलीस्ट कोई रस्सी, क्योंकि वो इतना कोई दूर किनारा भी नहीं लग रहा था, एक रस्सी दी जा सकती थी, कोशिश की जा सकती थी, लेकिन लोग वीडियोस बना रहे थे। तो ये थोड़ी सी ना अपने अंदर हमें हमदर्दी पैदा करनी है कि हमें सही तरीके से एक्ट कैसे करना है। ये चीज़ें हमने अपने अंदर खुद डेवलप करनी है। आज के दिन की मुनासबत से भी हम देखें तो आलमी यकजहती की जब हम बात कर रहे हैं और इसमें इसको मुस्तहकम करना एंड लोकल कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करना, यानी लोकल कम्युनिटीज़ को आपने एम्पावर करना होता है इसमें, और बड़ा ज़रूरी होता है। बड़ा दुरुस्त आपने कहा सलीम कि आजकल के हालात में स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान, बिलखुसूस जो KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, तो वहाँ पर वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस काम की ज़रूरत भी है कि हम जो भी इदारे होते हैं जिसमें ज़ाहिर है ना सिर्फ इमदादी काम सरगर्मियाँ करने वाले इदारे होते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं छोटे छोटे कम्युनिटीज़ लेवल पर भी काम हो रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है कि उनकी इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हों। बल्कि कल मैं देख रहा था सबीन के एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि एफर्ट्स जो है ना वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इसलिए जिसने भी वहाँ पर आना है इमदाद करने के लिए, वो भी जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत वहाँ पर इमदाद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस आप अपनी मर्ज़ी से रैंडमली कहीं पर भी पहुँच जाएं। इट्स गुड कि आपके अंदर जज्बा आप करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ एक मैकेनिज्म के तहत होना चाहिए, और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक उतनी चीज़ पहुँच सके। बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं किसी एक एरिया कोई फोकस किया जा रहा होता है और सब उसी एरिया के लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो रह जाते हैं। और स्पेशली सभी जहाँ पहुँचना आसान होता है, जैसे लोकल ग्रुप्स जा रहे होते हैं वहीं तक पहुंचते हैं, इमदादी सरगर्मियाँ की और वापस आगे, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि डोनेट करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो जिन भी फाउंडेशंस को, जिन भी इदारों को, जिन भी लोगों को आप जानते हैं कि वो ऑथेंटिक हैं और वो सही तरीके से आपकी वो मदद जो है वो उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, मुतासरीन तक पहुँचा सकते हैं, मेक श्योर करने के बाद, वैलिडेट करने के, वेरीफाई करने के बाद आप उनको ज़रूर जो है वो इमदाद दें। और आप, क्योंकि हम यहाँ बैठे सोच रहे होते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, एक हम दुआ कर सकते हैं, दूसरा हम मदद कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं और यहाँ बैठकर हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह तमाम इंसानियत को महफूज रखे, बिकॉज़ ये जो नागहानी आफात हैं ये हम सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं देख रहे ना, आप फ्लड्स देखें जगह जगह रिपोर्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है ये बात भी करना कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि रंग, नस्ल, मज़हब, सूबा, इलाका, कास्ट क्या है। इंसानियत सबसे पहले होती है और वही सबसे ऊपर रखनी चाहिए। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया जो कि तिब के शोबे से भी वाबस्ता है और साथ साथ रॉक क्लाइंबर भी है। नींद पूरी नहीं आपकी ना? मैंने तो आज शो की आगाज में बता दिया था, डिस्क्लेमर दे दिया था, मेरी नींद पूरी नहीं है। अच्छा, ये होता है कि नींद पूरी ना हो तो अल्फाज आपके साथ छोड़ जाते हैं? मेरे तो वैसे ही छोड़ जाते हैं। आपके तो नींद से लिंक है, तो मैं तो जोन आउट हो जाती हूँ और बोलते बोलते मुझे समझ नहीं आ रही होती अच्छा मैंने लफ्ज़ क्या बोलना। वो तो खैर एज वाला हाँ, एज का फैक्टर, यंग एज में ऐसा हो जाता होता है। इट्स फाइन, चलें जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन यंग रहने के लिए क्या करना चाहिए? यंग रहने के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे एडवेंचर्स भी करने चाहिए जो कि आपको ड्राइव कर रहे हो। कुछ ऐसे एडवेंचर ना कर लें जो कि आपको एक्चुअली नहीं वो एडवेंचर जो कि आप सेफ्टी के साथ रखते हैं। प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जब हमने बात की ना तिब का शोबा एंड दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग, तो वो करती हैं। आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसे इसको मैनेज करती हैं, रूटीन कैसे मैनेज होती है। बिकॉज एज ए डेंटिस्ट वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं डेंटल मटीरियल्स और हेड ऑफ रिसर्च कमेटी फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, उसमें खदमात सर अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहरीन जाहिद, उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। तो क्या रूटीन होती है? आई मीन इसमें ज़ाहिर है आपकी मैं देख रहा था कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, फिर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, फिर एज अ माउंटेनियर या रॉक क्लाइंबर के तौर पे भी, तो हाउ डू यू मैनेज योर डे? आई स्टार्ट अर्ली। सबसे पहली बात वो आप कभी कितना अर्ली हम आपके साथ कंपटीशन में आना मैं एक्चुअली यूजुअली
فجر کے بعد آئی ڈونٹ سلیپ اور آئی اسٹارٹ مائی ڈے اینڈ اس کی وجہ سے انرجی بھی برقرار رہتی ہے اور پھر وہ کنٹینیو رہتی ہے. آپ رائزنگ پاکستان کے روٹین کے ساتھ چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی when I came here and I asked first thing was کہ آپ اس روٹین پہ چلتے ہیں. I never thought کہ کوئی اور بھی اس روٹین پہ ساتھ چل رہا ہوگا جو ہم چلا رہے ہیں, but it's amazing. You guys are also doing an amazing job. ہاں لیکن دیکھیے ہم تو یہاں آ جاتے ہیں, ہم ہمارے لیے ایڈونچر والا کام نہیں کہ ہم نے جا کے راک کلائمبنگ کریں. تو آپ کیا کرتے ہیں, صبح کیا کرتے ہیں, پھر پہلے کیا ہوتا ہے؟ سو دیر ور ٹائمس, مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ویسے سیزن ٹو سیزن. جیسے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو ٹو ایدر ہائکنگ اور وال کلائمبنگ اور اینی ادر تھنگ. تو اس میں پھر ہم ارلی مارننگ آفٹر فجر سیشنز رکھ لیتے ہیں. اس میں دیز ایریاز آر سیف. اسلام آباد کی سراؤنڈنگس میں ہمارے پاس راکس ہیں, جاسمین کارنر ہے, ایک دو اور اسی طرح کے ساتھ پور ولیج کے پیچھے بھی ہیں. تو وہ دے آر سو سیف زونس. تو وہاں پہ ارلی مارننگ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یو کین یو نو انجوائے کر سکتے پھر آپ کر لیتے ٹھنڈ میں نہیں کر سکتے, گرمی میں کر سکتے ہیں. بالکل. تو اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں وہ ٹائمنگ ذرا چینج ہو جاتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اسی سے چلا رہے ہیں. پھر ارلی مارننگ اگر کر کے میں پھر واپس آتی ہوں, دین آئی ہیو ٹو بی ایٹ آفس ایز ویل. I have 3 kids as well. ماشاءاللہ. So the early جو بڑے ہیں وہ دونوں teens ہیں, teenagers ہیں. ماشاءاللہ یہ لوگ کیا, I mean میں دیکھ کر بھی I can't believe honestly. Just because آپ ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, آپ راک کلائمبنگ کرتے ہیں, یہ because آپ کی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی جابس ہوتی ہیں جو کہ بس روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں, کیا کیا جائے, اس کے علاوہ یو نو وہ آپ کو ایسے ہی بوڑھا کر دیتی ہیں. آنیسٹلی وہ آپ کو ذہنی طور پہ بوڑھا کر دیتی ہیں کچھ جابس. تو بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, جو کہ آپ نے رکھا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ تو بڑی بات ہے. آئی مین آپ کو کمپٹیشن دے. اور دا ینگیسٹ ون جو تھرڈ میں ہے وہ ٹاڈلر ہے, شی از 2 year old. اچھا ماشاءاللہ. وہ تو ان کو تو بہت ٹائم چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو کمبینیشن ہے, شی گوز ود می ان دا آفس ان دا مارننگ. تو ٹیچنگ میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی ہے کہ یو ٹیچ, یو مینیج اے لاٹ آف تھنگس, بٹ یو کین گیو ٹائم ٹو دا kids as well. اس کے سلیپ ٹائم پہ آئی ڈو دا ایوننگ پریکٹس. شام کی جو میری پریکٹس ہے اس میں میرا اور اس کا سلیپ ٹائم تھوڑا سا میچ کرتا ہے, اور وہ پھر فادر ڈیوٹی دیتے ہیں تو پھر میں شام کی پریکٹس کر لیتی ہوں. امپورٹنٹ ہے نا کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلتے ہیں. پارٹنر کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت بہت بالکل. ادروائز بہت ساری چیزیں جو کہ آپ نہ بھی کر پائیں. ایسے ہی ہے. دوسرے بچے بڑے ہیں نا, ٹین ایجر ان کا خیال رکھ لیتے ہو. ان کی اب روٹین ایسے او لیولس کے ایگزامس دے رہے ہیں, سو دے ہمیں جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی وہ اپنا رکھ لیں, وہ بڑی بات ہے. بچے وہ بچے نہیں ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ ٹیریبل 2 اینڈ ٹین ایجرز آل ٹوگیدر. سو اٹس آلسو ماؤنٹینئرنگ ٹاسک. صحیح بات ہے. دیٹس ویری ٹرو. دونوں آپ نے درست کہا, وہ ٹاڈلر بھی اور وہ ٹین ایجر دونوں ہی بہت ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے یہ. بٹ یہ ساری چیزیں آپ سلیپ کی بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں, پھر اور چیزیں, آئی تھنک فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی بہت ساری ایسی چیزوں کو اوور کم کر دیتی ہے. چاہے وہ ہیلدی ایجنگ کا پروسیس ہو, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ایجنگ از ناٹ اے پرابلم ایز لانگ ایز اٹس ان دا ہیلدی مینر. سو وہ یو کین اسٹاپ دا گروئنگ ایج بائی یو نو گیٹنگ ان ٹو اینی کائنڈ آف فزیکل ایکٹیویٹی دیٹ یو آر انٹرسٹنگ ان. اگر مجھے کوئی کہے کہ ایکسرسائز کرو, جم کرو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. بٹ اگر مجھے کوئی ماؤنٹینئرنگ کے لیے یا کہیں ہائکنگ کے لیے چلنا ہے تو آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ. سو اس میں یہ ہے کہ وہ ود ریسٹ آف دا روٹین, پھر وہ میری شام کی, جیسے میں نے کہا کہ میں پریکٹس کرتی ہوں. ڈینٹسٹری میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ سے نو ٹو دا پیشنٹ ہو از ان پین. Dental pain is something that is impossible to say no to. If I'm saying no to someone, تو یہ میرے end پہ بھی بری چیز ہے. So اس کے other than evening practice, تو I have a number as well on Google. People don't know کہ وہ میرا ہی نمبر ہے. وہ 24/7 available ہوتا ہے. If somebody has problem اس وقت Google کریں تو they will find it رات میں بھی کبھی. تو that number is on. تو وہ اس میں میری نیند تھوڑی ڈسٹرب تو ہوتی ہے, but it gives me such a soothing effect because when I answer the call, give them medication, ask them about their problems, جو بھی ان کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی پین کب شروع ہوئی, وہ ساری ہسٹری پوچھ کے پھر اس کے مطابق ان کی کوئی الرجیز تو نہیں ہے, کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے, کیا نہیں سوٹ کرتا, پھر اس کے مطابق I send them to the nearest hospital. انجیکٹیبل سے اگر پین کنٹرول ہو سکتی ہے, کوئی اینٹی بایوٹک سے کنٹرول ہو سکتی ہے, کسی
اور چیز माउथ वॉश के इस्तेमाल से जो बेसिक चीज़ है हो सकती है तो आई गिव इट टू देम. और थोड़ा प्रोटोकॉल बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, दिस विल एग्रीविएट द पेन इन योर केस. तो उसमें आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स जो है वो आप बता देते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस जो कि आप फॉलो करिए. एंड देन आई गिव द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट टू दैट पेशेंट. उनको प्रेफरेंस हम दे देते हैं, अदरवाइज ओनली बाय अपॉइंटमेंट चलती हूँ. सो दैट्स हाउ आई मैनेज. ओके, चलें, ज़बरदस्त. ये तो बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बता दी कि किस तरह से वो मैनेज करके चल रही होती हैं टाइम. एंड ऑब्वियसली जितनी मदर्स इस वक्त हमें देख रही हैं, आप भी मैनेज कर सकती हैं, प्रोफेशन को अपने साथ लेके चल सकती हैं. एट द सेम टाइम पार्टनर की सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है. अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा आ जाते हैं रूटीन के ऊपर. बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम पूछना चाहेंगे कि क्या उनकी डेंटल हाइजीन के पर्सपेक्टिव से क्या रूटीन होनी चाहिए जो कि बच्चों को हमेशा से हम आदत डाल दें. अच्छा, ये एक ज़रूरी चीज़ है. एज सून एज द किड इज़ बॉर्न, उसके बाद से आपने माउथ की क्लीनिंग, हम दूध पिलाते हैं मदर्स का एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि मदर फीड अगर दे रहे हैं तो फ्यूचर में जो भी दांत मुंह में आएंगे उनको मसला नहीं होगा या ओरल हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होगी. आप वट एवर द किड इज़ टेकिंग फॉर्मूला और मदर फीड, उसमें चीज़ ये है कि उसके टाइमिंग्स मदर को बिल्ड करने पड़ेंगे. वो जो गैप नहीं क्रिएट कर पाती मदर्स, वो डिसिप्लिन उनको बनाना पड़ता है. स्टार्ट में विद इन 40 डेज़ आपको मुझे पता है कि 30 मिनट्स का भी गैप होता है मदर्स को जो मिलता है, उसके बाद आपको कई दफ़ा फीड करना पड़ता है. बट यू हैव टू इंक्रीज़ इट टू एटलीस्ट 2 hours. सो वो इंक्रीज़ करके फिर फर्दर विद इन मंथ्स आप उसकी इस तरह की हैबिट करें कि वो गैप जो है वो 4 hours पे मिनिमम आए, वरना 6 hours पे आए. जब आप ये गैप क्रिएट करते हैं तो उस प्रोसेस में बच्चे की जो टीदिंग का प्रोसेस एक नेचुरल हो रहा होता है, तो फर्स्ट दांत भी आएगा तो वो बहुत दफ़ा एक्सपोज नहीं होगा टू द मिल्क. Milk is very good for teeth, but simultaneously it has sugar. Yes. I'm not talking about sugar. It has some kind of carbohydrate. तो वो carbohydrate can affect the teeth negatively. और वो जितनी दफ़ा आप कार्ब्स या कोई भी फूड आइटम आप ओरल कैविटी में इस किस्म का डाल रहे हैं, तो वो एक साइकिल को स्टार्ट कर देता है जिसको कहते हैं केरीज साइकिल. तो कीड़ा लगने का साइकिल. अब इस साइकिल को आपने इस तरह से स्टॉप करना है कि आपने उसको मल्टीपल टाइम्स, जितनी दफ़ा आप दे रहे हैं वो आप उतनी दफ़ा साइकिल इनिशिएट करें. रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स, गैप बढ़ाएं फीडिंग में स्टार्ट में. एंड लेटर ऑन भी जो हम जंक, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, अब मैं एज बढ़ाती जाती हूँ, थोड़ी बड़ी एज हो जाती है तो उसमें यह है कि वो जंक की आदत, जिसको प्यार है उसने जंक ला के देना है. दैट्स अ वेरी बिग इशू. सो वी हैव ट्रीटेड पेशेंट्स जो कि 1.5 साल के ओरल कैविटी में पस है, दांत ख़राब हो गए. अब दिस इज़ नॉट द एज कि जिसमें ये प्रॉब्लम हो. और यू वोंट बिलीव इट, 1 साल पे उनको जंक दिया जा रहा है. दिस इज़, मतलब ये क्रिमिनल है. जो प्यार कर रहे हैं उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए. और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये आप जंक का टाइम लिमिट करें, एक ही दफ़ा दें. हफ्ते में अगर 1 दिन रख दें, फिक्स कर दें, टाइम भी फिक्स कर दें. आप उसका वो केरी साइकिल, उसको ये नहीं कहें कि अब पैकेट खोल लिया है तो अभी थोड़ा खाओ फिर घंटे बाद, ऐसे नहीं. ओके, राइट अवे व्हाटएवर दे हैव टू कंज्यूम इट. एंड देन मेक श्योर दैट ईदर इट्स आफ्टर फूड मील, क्योंकि जब वो खाना खाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऑयली, नमकीन चीज़ खा रहे हैं, कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, तो एक लेयर बन जाती है ओरल कैविटी में, तो वो प्रोटेक्ट करती है. और खाने के साथ ही जब वो जंक जो चीज़ थोड़ा बहुत अगर कोई नहीं अवॉइड कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स, हाँ एग्जैक्टली, तो वो फिर उसका वीक में एक टाइम रिस्ट्रिक्ट करें. सारी चीज़ें पेरेंट्स कहते हैं हम उनको इंसेंटिव क्या दें, हम कोई काम करवाना है तो इंसेंटिव उनका एंड ऑफ द वीक. और अगर आपने कोई मीठा या कोई ऐसी चीज़ देनी है तो खाने के साथ उसको लिमिट करें. बिटवीन मील्स जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं चीज़ें, हमें ये लगता है कि नहीं इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. एंड लास्टली जो हमने करना है, वो बच्चा है तो भी आपके फिंगर ब्रश मिलते हैं. यू हैव टू क्लीन द टंग एंड द गम एज वेल, इवन बिफोर द क्लीनिंग का. तो बड़ों में भी ऐसा रुझान हम नहीं देख रहे होते, नहीं देख रहे. हम फ्लॉसिंग का रुझान बड़ों में नहीं देख रहे. तो ये स्टार्ट से एंड तक. और अब तो जो गाइडलाइंस लेटेस्ट आ रही हैं वो ये है, clean after every meal. So brushing after every meal. So minimum is rinsing after every meal. लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि मसूड़े अपने बिल्कुल
بالکل. اچھا اس میں یہ آپ کیونکہ میں نے لٹرلی لوگوں کو ایسے دانت برش کرتے ہوئے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ I mean you can't even explain کہ کر کیا رہے ہوتے ہیں. کڑھائی مانجتے ہیں. کڑھائی مانجتے ہیں. I have seen the effects of it. مطلب ایسے لوگ جو اوور کیئر کر رہے ہیں ان کے دانت کی سائڈز اور ادھر فلنگز بالکل سامنے والے دانتوں پہ آ جاتی ہیں اور وہ ایریاز بن جاتے ہیں, کیویٹیز بن جاتی ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ آپ آلویز یوز سافٹ برش, اینڈ جب آپ نے ریپیٹڈلی کرنا ہے تو سافٹ ہی کرنا ہے. ونس اے ڈے میڈیم برش یوز کریں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کون سا برانڈ یوز کریں, اٹس اباؤٹ سافٹ یوز کریں. سو برسٹلز آر سافٹ اینڈ دین سویپنگ ایکشن, مطلب یہ کہ جیسے صفائی کرتے ہیں وہ کریں, رگڑائی نہیں کریں, گرائنڈ نہیں کرنا آپ نے, یو جسٹ ہیو ٹو ڈو دی سویپنگ ایکشن. سو یہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ یو آر ویری رائٹ اباؤٹ وہ گمز کا جو بڑا نقصان امپورٹنٹ کرتے ہیں. فیکٹر ہم اس وقت بات بھی کرتے ہیں جب ہم ڈینٹسٹ سے متعلق کوئی سیگمنٹ رکھ رہے ہوتے ہیں. برش جو ہے آپ نے سلیکٹ کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ سافٹ برش, جس طرح آپ نے بھی اس کو ایمفسائز کیا, اور ونس اے ڈے یو کین یوز دا میڈیم ون, بٹ ادروائز سافٹ برش آپ نے. اور بڑا اچھا آپ نے کہا کہ وہ ایسے صفائی کریں کہ وہ گند باہر نکلے, بجائے ایسے کہ آپ پورا اس کو ڈسٹرب کر دیں کہ آؤٹر لیئر بھی آپ نے اس کی اکھاڑ پہ چھاڑ دیا, دانت چمکانے کے چکر میں چمکے گا نہیں بلکہ بیڑا غرق اس کا ہو جائے گا. اب جو آپ نے بات کی کہ آپ جو نئی گائیڈ لائنز ہیں کہ آفٹر ایوری میل برشنگ, دس از فار ایوری ایج بریکٹ. اٹس بیسکلی فار ایوری ایج بریکٹ. یہ مینڈیٹری ضرور نہیں ہے بٹ اٹس پریفرڈ. اور پھر اگر میں دوسری طرف جاؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا میں مفہوم بتاؤں گی ایگزیکٹ نہیں, بٹ انہوں نے بھی کہا کہ اگر میری قوم کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں شاید ہر نماز کے ساتھ ہوتا کہ میں مسواک کا فرض کر دیا جاتا. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنی ٹیچنگ سے بھی آ رہی ہیں کہ اورل ہائیجین پہ ایمفسس اتنا زیادہ ہے, اینڈ اٹ از لنکڈ ٹو ریسٹ آف دا باڈی ایز ویل. وی آر اونلی thinking it's oral cavity but it's affecting your. ابھی ریسنٹ ریسرچ جو آئی ہے اس میں الزائمرز کا لنک ود اورل کیویٹی کے جو آپ کے گم کی ڈیزیز کی کازز ہیں, وہ اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ there was association between gingival health and Alzheimer's کا concept. یہ کیونکہ بڑی نئی چیز ہے. This is recent. ہاں this is recent. ابھی ریسرچ اس پہ ایک ہفتہ پہلے شاید exactly last week یہ I've seen that, yes. بالکل بالکل. تو آپ دیکھیں کہ this is just that. other than that جو ویل نون چیزیں ہیں وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آپ کا بیکٹیریا جو ہارٹ کا انفیکشن کرتا ہے جس کو اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں, اٹس سیم جو آپ کے اورل کیویٹی میں دانت کا انفیکشن کرتا ہے. سو آپ دانتوں کی کیئر کر رہے ہیں تو یو آلسو ٹیکنگ کیئر آف یور ہارٹ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسے جو پتہ ہی نہیں ہے, آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ آج کل یہ کیا وجہ ہے کہ دانتوں کے مسائل بہت بڑھ بھی گئے ہیں. بچوں کے دانت جب دودھ کے گرتے ہیں ٹیڑھے دانت آتے ہیں. کچھ ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ اچھا دانت گر نہیں رہے دودھ کے, اور دوسرے دانت چونکہ اسپیس ہی نہیں مل رہی پیچھے آنا شروع ہو گئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں جو کہ وہ اگر فیڈر پیتا ہے تو اس کے آگے والے دانت باہر کی طرف نکل آئے ہیں, اینڈ دین بہت سارے ایشوز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایون بڑوں میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ جسٹ بیکاز کہ ہم نے اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھا ہے کہ جنرلی تھوڑا جینز میں بھی آ گیا یہ. اب تو آئی تھنک یہ آپ نے جو بات کی, آئی جسٹ کمپلیمنٹ ون تھنگ ٹو اٹ, آئی اگری ود اٹ. یہ ہے ایک ریالٹی ہے. ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے ریزن. ون آف دی ریزن از جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ہمارے, ہمارے سے پچھلی جنریشنز نے گنے بھی کھائے ہیں. دے ہیو یوزڈ دا جاب. جتنا یوز کریں گے اتنی اس کی گروتھ ہوگی. وی آر ناٹ یوزنگ دا اورل کیویٹی دا وے اٹ واز ڈیزائنڈ. اب تو ہم انہیں میش کر کے دے رہے ہیں ہر چیز, ایگزیکٹلی چبانا نہ پڑے بچے کو, چبانا نہ پڑے, اور وہ نیچرلی سیکھ ہی نہیں رہے اس طرح کے لیول کا چبانا ہر چیز, بیکاز you know it readily available ہے, it's easy. وہ بچے کہتے ہیں روٹی بھی نہیں کھانی, چاول کھا لیں گے, ذرا کھانے آسان ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ ریزن ہے جس میں جو ڈیولپمنٹ اتنی ہوتی نہیں ہے. although آپ کے جب ٹوتھ ارپشن ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں بون بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اٹس سائملٹینیس پروسیس. مگر اگر اس میں چوئنگ اور اس کا یوٹیلائزیشن اتنی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جو ڈیولپمنٹ اس لیول کی نہیں ہوتی. وہ جو سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ایگزیکٹلی. اور ٹوتھ سائز آلموسٹ سملر ہے. سو اب آپ دیکھیں کہ وزڈم ٹوتھ جو ہے وہ کسی کا بھی صحیح جگہ پہ نہیں ہے. دیر از نو اسپیس فار وزڈم. ایگزیکٹلی. سو نہ وزڈم ٹوتھ آ رہا ہے صحیح سے, نہ وزڈم آ رہی ہے. کچھ کے چاروں ایک ساتھ چھڑ جاتے ہیں اور پھر ایک ٹھیک ہوتا ہے, پھر
پھر دوسرا کا درد شروع ہو جاتا ہے اور چاروں ٹیڑھے ہوتے ہیں تو وہ واقعی بڑے ایشوز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک نکلوا دی, ویسے میرے 3 رہ گئے اور سوچا ایک ایک کر کے سب نکال دوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے دانت جو گرتے ہیں 6-7 سال کی عمر میں, وہ 11-12 سال کی عمر میں بھی واپس آتے. کچھ لوگوں کو میں نے نہیں دیکھے, میری انفیکٹ اپنی فیملی میں بھی ایسی ہے کہ بچی ہے 12 سال کی ہونے لگی ہے اور وہ جو دانت گرے تھے 7-8 سال کی عمر میں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہوئے. سو کیا یہ پرابلمٹک ہے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں ویٹ کریں اور خود بخود کچھ ٹائم میں آ جائیں گے؟ اچھا یہ ایک بڑی فائن لائن ہے. آج کل ایز ارلی ایز 6 ایئرس بھی رپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایز لیٹ ایز 11 and 12 بھی رپٹ ہو رہے ہیں. سو جو ڈینٹل ایج ہے پیشنٹ اپنی, میں ایج یوزلی پوچھتی ہوں اینڈ دین آئی ایکسپلین اٹ ٹو دا پیرنٹس ایز ویل کہ ڈینٹل ایج از ڈفرینٹ فرام دا پیشنٹس ایج. وہ ہر بچے کی بھی آپ دیکھیں گے, آپ کے اپنے ایک بچے کی ارلی آ گئی ہوگی, آپ نے شاید ایکسپیرینس, اور دوسرے کی لیٹ آئی ہوگی, اور آپ نے یو کی ناٹ ٹیل کہ یہ کب کیوں ٹائم. سو ڈینٹل ایج از ڈفرینٹ. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے جو پوچھا کہ بالکل نہیں آ رہے, سو دیر از اے پرابلم, ایکٹوڈرمل ڈسپلیزیا اس کو کہتے ہیں. یہ ایک سنڈروم ہے, اس میں آپ کے تھوڑے پرابلم سے لے کے بڑے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. ایکٹوڈرمل کا مطلب ہے کہ آپ کی جو باڈی میں جو آپ کا ایمبریو بنتا ہے, سب سے پہلی لیئرز بنتی ہیں. سو اس میں آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے جس نے آپ کے بال بنانے ہیں, سویٹ گلینڈز بنانی ہے, اسکن کی کچھ چیزیں بنانی ہیں اور دانتوں کو بنانا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹلی پروسیس ہی نہیں ہوتی. سو اس میں ایسے پیشنٹس کے بالوں سے ریلیٹڈ ایشو, مطلب ان کے بہت تھن بال ہوتے ہیں, اسکن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہیئر فالیکل مسنگ ہے, سویٹ نہیں ہو رہا یا اس طرح کے ایشوز, اس وجہ سے اسکن ایشوز, اور ساتھ میں ڈینٹل میں دانت ہی نہیں آتے. ڈیسیڈوس ٹیتھ جو بچوں کے دانت ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پھر پرماننٹ مس ہو جاتے ہیں یا کم نکلتے ہیں. تو یہ تھوڑے مسئلے سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹوٹل ایبسنس بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے ایک دفعہ میرے پاس ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, اور ایک یہ ٹیبو بھی ہے, انفارچونیٹلی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو جو ذرا ڈفرینٹ ہوں. سو دس از اندر تھنگ کہ پھر ایسے پیرنٹس بھی اپنی فیملی میں بھی نہیں بتانا چاہتے کہ یہ پرابلم ہے. وہ ایک مدر تھی, شی یوز ٹو کم ٹو می ایٹ آڈ ٹائمنگس کہ مجھے آپ نا سیٹرڈے کے ارلی مارننگ کا کوئی ٹائم دے دیں یا سنڈے کا کوئی ایسا ٹائم دے دیں جس پہ میں جو ہے نا یوزلی بازار جاتی ہوں, میں بیٹی کو ساتھ لے آؤں گی. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل دا ریسٹ آف دا ہوم کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں. سو وہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں سے, اب میں پرٹیکولرلی اورل اس پہ آتی ہوں, کہ جب وہ دانت ایرپٹ ہوتے ہیں تو جو بھی ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ جو آپ اولڈ ایج میں بالکل تھن جو اور بالکل منہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں, اسی طرح وہ بچوں کا بچپن میں تو نہیں پتہ چلتا, جیسے وہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں تو وہ نظر آنا. تو اٹس اے لائف ٹائم ڈینٹسٹری کا اور اسکن اسپیشلسٹ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, وہ لائف ٹائم اس کی کیئر ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی اب بہت ساری ٹیکنالوجی, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, وی ریپلیس اٹ ود ٹائم, ہر چیز ریپلیس ہوتی جاتی ہے. ایونچولی وین دے گرو تو پورا جاب بھی اس میں تو ایک ایکسرے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دانت آئے گا یا نہیں آئے گا, دانت موجود ہے یا نہیں موجود, وہ کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے. وہ جو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ میں اسی لیے 2-3 اور سمٹمز بتائے کہ اگر پیرنٹس کو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے جس میں ملٹیپل چیزیں آپ کو, تو وہ سنڈرومز ہوتے ہیں, اور اس میں اگر ڈیولپمنٹل ایشو ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے. بیٹر کہ چیک کروا لیا جائے, آئیڈیل تو بہت زیادہ ٹھیک ہے ویٹ ضرور کریں, بٹ ایک چیک اپ سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا. اور ویسے بھی ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے کہ جب تک تکلیف نہیں ہوتی ہم ڈاکٹر ڈینٹل کا تو بالکل رجحان نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں, جب تک دانت روٹ کنال کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں ایگزیکٹلی, یا بس دانت ختم ہونے والا ہے اور دانت نکلوانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. صرف امپورٹنٹ ہے کہ ایوری 6 months جو ہے وہ اپنا چیک اپ جو ہے وہ آپ لازمی کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, آپ کے وقت کیا آپ کے وقت کا شکریہ. ہم نے ڈینٹسٹری پہ زیادہ بات کی, لیکن ہاں ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو جو آپ اس کے ساتھ راک کلائمبنگ ماؤنٹینئرنگ آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ دیٹس کیپ یو گوئنگ, دیٹس کیپ یو اسٹیئنگ ینگ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ رائزنگ پاکستان.
انسانیت سے ہمدردی جس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں اس پر بات بھی کی تھی. دکھی انسان کی خدمت یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے درمیان ہم دیکھتے بھی ہیں اور پھر وہ بہت ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں, ہم نے بہت سے ارتھکوئکس ایسے دیکھے, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا فور دیٹ میٹر میں بہت سے اور وقتوں میں قدرتی آفات ایسی دیکھی پاکستان پر, ایسی تباہی ہم نے دیکھی کہ پھر ایسی تنظیموں نے بہت زیادہ کام بھی کیا. ظاہر ہے جو جانی نقصان ہوتا ہے وہ تو آپ نہیں بھر سکتے, لیکن ہاں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں تھوڑی بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریسکیو اینڈ دین اس کے بعد ریلیف, دونوں بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. شعیب, ایک چیز مینشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفات آتی ہے ہمارے ملک پہ, جب بھی کوئی ایسی مشکل آ رہی ہوتی ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے. اور ایسے میں صرف ہم ریلائی یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہیں, جو ہم ہمیشہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ کس طرح سے ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا ادارہ بہت زبردست کام بھی کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آج ہم اس ایسپیکٹ کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کیا ہم ہمیشہ ریلائی کرتے رہیں گے, کیا ہم ہمیشہ سوچتے رہیں گے کہ کیسے گورنمنٹ پہنچے گی, یا کس طرح سے ہم خود سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ اوور آل جو کلائمیٹ چینج ہے, جو اس مرتبہ ہم کلائمیٹ کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں, جو اس سے پہلے ہم سب نے کبھی نہیں دیکھے, ذرا اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے ہمیں کیا مشکلیں دیکھنی ہیں, اللہ نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اسلامک ریلیف پاکستان کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر حسن ناریجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ سر. ہم ضرور چاہیں گے پہلے ہم حالیہ سیلاب پہ جو اس وقت ایفرٹس آپ لوگوں کی ہیں اس پر ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی ٹیمز کہاں پر ہیں, کیا انفارمیشن آپ لوگ گیدر کر پا رہے ہیں, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, کچھ چیزیں تھوڑی فیک بھی ہو جاتی ہیں. تو ایگزیکٹ پکچر کیا ہے اس وقت ہمارے نارتھ سائڈ کی؟ جی, میں تھوڑا سا موجودہ مونسون یا جو سیلابی سلسلہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں. تقریباً پاکستان نے اس وقت تک کم و بیش 5 میجر اسپیلس دیکھ چکا ہے مونسون کے اندر, اور یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے. اور اسلامک ریلیف پاکستان اسی دن سے لے کر ابھی تک کوشاں ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو کہ سیلابی اس اثرات کے نظر ہو چکے ہیں. تو پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو سیلاب کا سلسلہ آیا اور پنجاب کو کافی متاثر کیا. تو پنجاب کے اندر ہم نے لیا کہ پھر پنڈی میں کچھ لوگ متاثر ہوئے نالا لیک کی وجہ سے, ہم نے ادھر کچھ جو ہے اپنی سرگرمیاں کی, اور راجن پور کے اندر لوگ متاثر ہوئے تو وہاں سرگرمیاں کی. تو آپ نے دیکھا 14 اور 15 کے درمیانی شب شمالی اور بالخصوص سوات, بنیر, شانگلہ, باجوڑ, مانسیرہ, بٹاگرام, یہ وہ شمالی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے جو کافی متاثر ہوئے ہیں. اس میں بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا. ابھی تک جو اموات کی تعداد نکل کے آ رہی ہے وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز ابھی تک لگی ہوئی ہیں. اور ابھی تک کل کی جو تفصیل ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق کئی ایسے بڑے بڑے ٹنوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں پتھر, اور وہ لوگوں اور گھروں کے اوپر ہیں, اور وہاں ملبے تلے لاش دبی ہوئی ہیں اور وہ نہیں نکلی. جو اس وقت صرف ایک ضلع بنیر کی اموات نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ 200 کے قریب ہیں, اور 100 کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. اور لوگ اس وقت تقریباً اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور آپ کھانے کو کچھ دو بھی رہے ہیں تو وہ پکا کچھ نہیں سکتے. تو اسلامک ریلیف پاکستان, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 26 جون سے لے کر ابھی تک ان تمام اضلاع کے اندر ان تمام جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جہاں جہاں یہ سیلابی اثرات آئے ہیں. اور اس وقت ہماری ٹیم 3 اضلاع کے اندر موجود ہے, اس میں بنیر بالخصوص. بنیر ہم 22 گھنٹے کے اندر پہنچنے کی کوشش کی, گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ادھر سے سرچ اور ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں, اور جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں کچھ سیفر لوکیشنز کے اوپر, ہم ان کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں, اور ان جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں جن جگہوں پہ شاید کوئی نہیں پہنچ پا رہا. اسی طرح سوات کے اندر لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں, شانگلہ کے اندر کافی متاثر ہوئے ہیں. تو آج شانگلہ کے اندر ہماری آپریشنز چل رہی ہیں, کل ہم نے سوات میں شروع کر دی ہیں. تو یہ تمام اضلاع کے اندر کام اس وقت چل رہا ہے, اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کفن موجود نہیں ہے. اور کل کی میں ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہوں گی کہ اتنی حد تک ہماری بہنیں اور جو نوجوان لڑکیاں شہید ہوئی ہیں ان کے غسل دینے کے لیے خواتین کم پڑ رہی ہیں. تو
تو اتنی حد تک صورتحال ہے. اور یہ جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف کسی بھی پاکستان کے حصے میں آئی ہے تو ہم ایک متحد قوم بن کے سامنے آئے ہیں. تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم نکل کے سامنے آئیں اور ان لوگوں کی خدمت کریں. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان اسلامک ریلیف پاکستان صرف اس جگہ پہ موجود نہیں ہے, لیکن ہم نے پاکستان کے اندر ایک اپنی اپیل لانچ کی ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام پاکستانی قوم کو جو ادھر پاکستان میں موجود ہیں, یا اس پروگرام کی وساطت سے وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس کام میں حصہ بٹائیں. اور جو ہم نے اپیل لانچ کی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں, تاکہ ہم لوگوں کی جو کہ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ان کی صرف اس وقت خدمت نہ کر سکیں, کیونکہ ان کی بحالی کا ایک طویل سلسلہ ہے. اس کی بحالی کے اندر کیونکہ ان کے گھروں کی بحالی ہے, ان کے باغات تباہ ہوئے ہیں, ان کی زمینیں تباہ ہوئی ہیں, ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں, روڈ 400 کلومیٹر تک ایسا ہو چکا ہے کہ جس جگہ پہ نہیں جا سکتے. کل ڈی سی اور اے سی کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ دور افتادہ جگہوں پہ جو کہ ہلی ایریاز ہیں یا بالکل پہاڑی علاقوں کے اندر آپ آپریٹ صرف اور صرف میول یا ڈونکیز کے ذریعے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی. تو اتنی حد تک صورتحال ناگفتہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سچویشنز ہم سب کے سامنے بھی ہیں, کیونکہ ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, پکچرز بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ فیکٹس اینڈ فگرز ہم میڈیا پہ بھی تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. تو ایسے میں ہم ضرور اپنے پروگرام کی اوپننگ میں بھی ہم نے ذکر ضرور کیا تھا کہ مدد کریں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی کر سکتا ہے, ویریفائی کریں اداروں کو, ان لوگوں کو. انڈیویجول ایفرٹس بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں, گروپ ایفرٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ویریفائی کر کے جو بھی ادارہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ آگے بڑھیں, آپ ہیلپ کریں, جو مرضی آپ کی کیپیسٹی ہے, بہت ضروری ہے. سر کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, جی, وہاں کی کیا صورت کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں اسی دن تقریباً جو 14 اور 15 کے درمیانی شب خصوصاً نیلم کے چند جگہوں پہ کنڈل شاہی میں جی کنڈل شاہی کے اندر وہاں کچھ کوئی 8 دکانیں متاثر ہوئیں اور چند لوگوں کی اموات بھی ہوئی. لیکن اگر اس کا حجم دیکھا جائے یا والیوم اس کا دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یقیناً لوگ تکلیف کا شکار ہوئے ہیں, اور پھر مظفر آباد میں اوپر پہاڑی علاقوں کے اندر بھی چند جگہوں پہ ندی نالے طغیانی کا شکار ہوئے, وہاں بھی لوگ کچھ متاثر ہوئے. تو اس جگہ پہ بھی ہماری ٹیمز, کیونکہ ہمارا سب سے پرانا پروگرام اسلامک ریلیف کا نیلم سے شروع ہوا, اور نیلم سے پھر مظفر آباد, اور اس وقت ہم فارورڈ کہوٹا اور باغ کے اندر موجود ہیں. تو وہاں بھی ہماری ٹیمز موجود ہیں, اور اس جگہ پہ بھی ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ موازنہ کریں ان علاقوں سے تو اس جگہ پہ اس وقت متاثرین اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ شمالی خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کی صورتحال ہے. یعنی کشمیر میں تو یہ ہے نا کہ چونکہ متاثر جو ہوئے تو آس پاس چونکہ بھی علاقے وہاں پہ لوگ ہیں مدد کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, دیر آر آرگنائزیشنز جو کہ کام کریں. بٹ ہاں ہم چونکہ اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں انٹیگریٹڈ ایفرٹس پہ. یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بس جس ادارے کا یا جس گروپ کا جہاں دل چاہتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ امداد کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ پہ فار ایگزامپل کمبل, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جیسے سردیوں کے معاملے میں, کہ تو آپ نے وہاں کمبل ہی کمبل پہنچا دیے, جہاں پہ راشن آپ نے راشن پہنچا دیا. اب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ کیا چیز ریکوائرڈ ہے. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اچھا جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب انٹیگریٹڈ ایفرٹس کے ساتھ پتہ ہو, اچھا اگر ایک ادارہ اس وقت یہاں موجود ہے تو دوسرا ادارہ دوسری جگہ پہ چلا جائے, یہ گروپ اگر یہاں پر, دوسرا گروپ ایک اور جگہ پہ چلا جائے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سی جگہوں پہ آپ خچروں کے تھرو آپ پہنچ پائیں گے یا گھوڑوں کے تھرو پہنچ پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو, پتہ ہو اچھا کون سا ادارہ کہاں پر کیا چیز لے کر جا رہا ہے, اور آپس میں شیئر بھی کریں پھر انفارمیشن کہ یہ ہم نے پہنچا دی, وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے, اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. جی, میں خصوصی طور پہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہماری جو طویل سفر ہے تقریباً وہ 3 دہائیوں پہ مشتمل ہے, اور پاکستان نے اس میں جتنی ناگہانی آفات دیکھی ہیں یا دیگر جتنے بھی مسائل دیکھے ہیں اس میں ہم پیش رہے ہیں. تو ایک طویل سفر ہے خدمات کا, جس کے اندر ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ تمام حکومتی اداروں کے ساتھ اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کے ایسی کوشش کی جائے, چاہے لائف سیونگ فیز ہو یا بحالی کا کام ہو, کہ ہم مربوط انداز سے جو آپ نے انڈیکریٹڈ, اور ہماری اپروچ ہی انٹیگریٹڈ ہے. اور اس میں حکومتی اداروں کو خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان نے جتنی آفات دیکھی ہیں اس آفات کے اندر ہمارے حکومتی اداروں کی استعداد کار بہت بڑی ہے, اور انہوں نے ضلعی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک اور صوبائی سطح سے لے کر قومی سطح تک ایسی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی کوشش چل رہی ہے ہیومنیٹیرین سیکٹرز یا ایکٹرز کی, اس کو مجتمع کیا جائے, اس کو مربوط کیا جائے, اس کو اکٹھے کیا جائے, تاکہ جو لوگوں کی طرف سہولیات جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو یا دہراؤ نہ ہو. ایکسکیوز می.
تو اب میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جس دن پہنچے ہیں تو اس میں پہلی ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈی سی آفس جائیں، کیونکہ ضلع کے اندر آپ ڈی سی آفس تک نہیں پہنچتے تو آپ ڈپلیکیشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو ہم ڈی سی آفس کے اندر گئے، ان سے صورتحال معلوم کی. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہم خود کمیونٹیز میں نہ جائیں، ان کی اپنی زندگیوں کے حالات جب تک ہم معلوم نہ کریں، اس وقت تک ہم کوئی کام شروع نہیں کر سکتے. کہ نقصان تو ہو گئے، لیکن نقصان کی جہتیں یا سمتیں کیا ہیں، کہ انسانی جانوں کا نقصان کتنا ہوا ہے، باغات کا نقصان کتنا ہوا ہے، کھانے پینے کا کتنا نقصان ہوا ہے، ان کے اثاثہ جات کا نقصان کتنا ہوا ہے، تاکہ جو ہم مداخلتیں یا سرگرمیاں طے کر رہے ہیں جو انٹرونشن اس کے مطابق یہ بڑے کر سکیں. ضروری بھی ہے. اچھا ایک اور چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ان ساری چیزوں میں راشن میں اور اس میں بھول جاتے ہیں ہماری خواتین کو بھی. بہت ضروری ہے کہ ہائیجین کٹس ان کو پرووائڈ کی جائیں. ہمارے جتنے بھی ادارے کام کریں اس چیز کو میک شور کریں کہ ہماری دور دراز علاقوں میں جتنی بھی خواتین ہیں، کیونکہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری خواتین متاثر ہوتی ہیں، جن کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کی زندگی، ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہائیجین کٹس جس بھی طرح سے پہنچائی جا سکیں ضرور پہنچائیں. اس کو مینڈیٹری سمجھا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کو سیکنڈری سمجھ کے بس ٹھیک ہے باقی راشن پہنچ گیا، کمبل پہنچ گیا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بٹ اگین جس طرح شعیب نے بات کی کہ اٹس امپورٹنٹ کہ اوور آل دیکھا جائے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے ان چیزوں کو خریدا جائے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جس علاقے میں جو بھی ضرورت ہے. اچھا سر، ایسے میں لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ بیکاز آج جو ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے صبح شعیب ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں ایک خاتون تھی، وہ تقریباً 45 منٹ تک وہ گاڑی ڈوب رہی تھی اور وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہاں پہ کھڑے لوگ جو تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کسی نے آگے بڑھ کر مدد کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ وہ ایک طویل ویڈیو ہمارے سامنے ہے. لوگوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، کیا کریں کہ اس صورتحال میں؟ یقیناً کبھی کبھار ایسی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کمیونٹیز کے اندر جو باہمی رابطہ ہے اور جو ہماری روایات ہیں سالہ سال جو منتقل ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی بہت مضبوط ہیں. تو جہاں ہمیں منفی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں وہاں ہمیں مثبت چیزوں کو بہت زیادہ پیش کرنا چاہیے. میں خصوصاً ان تمام علاقوں کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جب تقسیم کر رہے ہیں کسی چیز کو تو کوئی بندہ باری لینے کی کوشش نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. آپ دیکھیں تمام کے تمام لوگ نامساعد حالات میں ہیں، ان کے بچے اس وقت بلک رہے ہیں، ان کے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کسی کی باری لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ مثالیں دیکھیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور فلاں زیادہ متاثر ہے. تو یقیناً کچھ منفی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر سوچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ میں نے لوگوں کی حالت زار پیش کرنی ہے تو میری اخلاقی قدریں یا تقاضے کیا ہے. میں حالت زار کسی مزہ لینے کے لیے یا تفریح کے لیے پیش نہ کروں اور میں کسی چیز کو وائرل کرنے کے لیے اور لائکس کے لیے پیش نہ کروں. میں لوگوں کی حالت زار اس انداز سے پیش کروں کہ ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو لیکن ان کا پیغام بھی پہنچے. ہم آج کل سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال صرف اور صرف چیزوں کو وائرل کرنے کے لیے اور پرسنل لائکس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اسی چیز کا ایک بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اور جو خصوصاً آپ نے خواتین کی طرف اشارہ کیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مختصراً بتاؤں. میں 2022 کے فلڈ سے لے کر ابھی تک صرف مختصراً خواتین کی جو مخصوص ضروریات ہیں اس کے حوالے سے تو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ ہائیجین کٹس کے اندر وہ تمام چیزیں جو خواتین کو چاہیے وہ کیسے شامل کی جائیں، لیکن جو شیرخوار بچے ہیں ان ماؤں کی مختلف ضروریات ہیں تو ان کے لیے کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں. پھر اسی طرح سے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے کھانے کی کیا تقاضے ہیں، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ ان 3 کیٹیگریز کی خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں تو ہم ان کے لیے بھی مخصوص چیزیں اور غذائی ضروریات کے مطابق چیزیں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی کٹ کو یا کسی بھی پیکیج کو تیار کیا جاتا ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ، اور جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی آپ کہیں پہنچتے ہیں پہلے آپ ڈی سی آفس جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اچھا کہاں پر کس طرح سے آپ نے امداد پہنچانی ہے. چونکہ بنیر میں اسپیسیفکلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جس نے بھی یہاں پہ امدادی کارروائیاں کرنی ہیں پہلے ڈی سی آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم گائیڈ کر سکیں اور اس کو ایک انٹیگریٹ ایفرٹس ہو سکیں. کچھ لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ نہیں جی ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کیسے روک رہے ہیں. تو پلیز میں چاہوں گا کہ آپ اسے گائیڈ بھی کریں. جو گروپس کی صورت میں اکثر دیکھتے ہیں والنٹیئرز جا رہے ہوتے ہیں
گروپ آف بوائز پلان کر لیتے ہیں کہ چلو جی ہم امدادی سامان یہاں سے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بس ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی پہنچ جائیں, امدادی کارروائیوں میں حصہ لے لیں یا بس مدد پہنچا دیں کسی طرح سے. یہ کتنا ضروری ہے کہ نہیں ڈی سی آفس کو انوالو کرنا ہے؟ جی نہیں, بہت عمدہ بات آپ نے کی. دیکھیے یہ جذبہ تو قابل رشک ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس جذبے کو ایک سمت میں لانا بہت ضروری ہے, چینلائز کریں. ڈی سی آفس کی طرف اگر آپ نہیں جا رہے اور اس کے سوا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ نے انٹیگریٹڈ اپروچ یا باہمی رابطے کی اور مربوط کام کی آپ نے بات کی, وہ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے ڈی سی آفس یا اے سی آفس, تحصیل سطح پہ اے سی آفس اور ضلع کی سطح پہ ڈی سی آفس, ان تمام جگہوں پہ وہ ایفرٹس یا جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس کو مجتمع کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اور ان کو بہترین پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس قسم کے مسائل ہیں اور کون پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا. اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو جتنی خدمات آپ اپنے طور پہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے بہتر نتائج مرتب نہیں ہوں گے, اور لوگوں کی بحالی کا کام نہیں ہو سکے گا, اور لوگوں کی جتنی بھی خدمت ہوگی, اور اس میں یہ امکان موجود ہے کہ آپ چند جگہوں پہ بہت ساری چیزیں لاد دیں گے, اکٹھا کر دیں گے, اور ضروریات سے زیادہ ہوں گی, اور چند لوگ کئی دنوں تک محروم ہوں گے, اور آپ ایک نئی آفت کو جنم دے رہے ہوں گے. تو میں تو اس کو اس طرح سے پیش کروں گا کہ آپ ایک جگہ پہ چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں کوئی بھی چیز نہیں پہنچ رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور آفت کو جنم دے رہے ہیں. تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے, ڈی سی آفس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ رابطے میں آ کے چیزوں کا تعین کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ان تمام ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے تمام اداروں کو کہ کس طرح سے آپ کو پہنچنا چاہیے, اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو رکاوٹ نہیں آ رہی, اور فی الفور آپ کو وہ معاونت فراہم کر رہے ہیں. بالکل, جو آپ کے لیے ایک سپورٹ آ جائے گی وہاں پہ, اور آپ کو یہ بھی بتایا جا سکے گا کہ کون سا راستہ آپ کے لیے سیف ہے, کیونکہ بعض اوقات جب آپ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک جذبے کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ہم اپنی سیفٹی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور ہمیں ہوتا ہے بس ہم پہنچ جائیں اور راستے میں پھنس جاتے ہیں, اور ایسے بہت سارے واقعات بھی ہم نے اس دوران دیکھے ہیں. اچھا سر, آخر میں اس چیز کو بھی ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا, کلائمیٹ چینج. اس سال تو ہم نے دیکھا کہ کیا تباہی ہے, اور ابھی بھی جو فورکاسٹ ہے, جو پریڈکشنز ہیں, اللہ کرے کہ وہ درست ثابت نہ ہوں, اور ہم سب یہی دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو, ہمارے ملک کو, پوری دنیا کو بلکہ محفوظ رکھے. کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنے عرصے سے آپ کا ادارہ, بہت سارے اور ادارے ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ کلائمیٹ پہ بات ہوتی ہے, کانفرنسز ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, گلوبل لیول پہ کام ہو رہا ہے, بٹ اسٹل ہمیں کیوں اس کا امپیکٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا, یا شاید ہم نے نیچر کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں اب ہمیں شاید صدیاں لگ جائیں گی. میں آخری نقطے کے اوپر خصوصاً کہ ہم نے نیچر کو, یقیناً یہ مجموعی طور پہ ایک انسانی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں پاکستان کی ذمہ داری آپ دیکھیے کہ گرین گیس ایمیشنز کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن 0.01% میں نہیں ہے, اور یہ جتنی کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ اس گلوبل نارتھ یا دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں سے جتنی یہ ایمیشنز ہو رہی ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی نہیں چرا رہے, لیکن اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم بھگت رہے ہیں یا جو یہ آفات سامنے آ رہے ہیں, کلائمیٹ انڈیوسڈ جو ڈیزاسٹر سامنے آ رہے ہیں, اس میں بہت بڑا کردار ترقی پذیر ممالک کا نہیں, ترقی یافتہ ممالک کا ہے. تو بڑے مؤثر انداز سے ہماری حکومت نے اس کیس کو پیش کیا ہے. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم ہوا ہے, اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے وساطت سے ہم کتنی حد تک چیزیں اپنی ملک کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ابھی اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف جائیں گے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بطور پاکستانی کیا ہیں. دیکھیے یہ چیز تو ہو رہی ہے, اور ہم کتنی حد تک ان کو قائل کر سکتے ہیں یہ بہت دور رس کام ہے, لیکن جو حتمی کام ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنی ذاتی حیثیت میں بیٹھ کے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بہت ساری آپ تبدیلی لا سکتے ہیں, اور اپنی موسمی اثرات سے یا یہ جو موسمی تغیرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم تیار کتنے ہیں, ہم اس کے لیے آگاہ کتنے ہیں, ہم اس کے لیے آگے کتنا بڑھ رہے ہیں. یقیناً آگاہی کے لیے سیمینارز کا ایک کام ہے, ایڈوکیسی کا ایک کام ہے, لیکن یہ کام ایک حد تک ہو رہا ہے. آپ جب تک خود محسوس نہیں کر رہے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو میں خصوصی طور پہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر کوئی کاشتکار ہے تو کاشتکاری کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم پیسٹی سائڈ سے لے کر فرٹیلائزرز تک
کتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ زمین کی زرخیزی کو تباہ کر رہا ہے، جو کہ ماحول کو تباہ کر رہا ہے. ہم اس کے اندر کون سے متبادل انتظامات کریں گے. اسی طرح رین واٹر ہارویسٹنگ ہے کہ ہماری چھتوں کے اوپر جو پانی آ رہا ہے گھروں پہ، اس کو کس طرح سے میں نے محفوظ کرنا ہے گراؤنڈ میں تاکہ اپریل اور مئی کے اندر جس میں بالکل ہم خشکسالی والا صورتحال ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے اندر اپنے پانی کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں. ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے. پھر ہم پانی کو محفوظ طریقے سے استعمال نہیں کر رہے کہ گھروں کے اندر آج بھی ہم ادھر بیٹھ کے ایسے پروگرامز میں تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو کیا ٹپکنے والی جتنی ٹیپس ہیں میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں. میں پانی کو بچوں سے لے کر بڑوں تک اس کی ترغیب دے رہا ہوں کہ پانی کیسے بہتر استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے خصوصاً صنعت کے اندر جتنے لوگ ہیں فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں، انہوں نے ابھی اس طرف آنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بہتر رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی صنعتیں اس وقت چلیں گی جب پاکستان ہوگا. ان کی صنعتیں اس وقت کاروبار کریں گی جب پاکستان ماحول سازگار ہوگا. تو آپ پاکستان کو محفوظ کریں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں کو مجتمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے اور پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. اور اس کو جتنا ٹیکنیکلی پیش کریں میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا. آسان کریں اس کو آسان کریں کہ آپ نے فطرت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، فطرت کے ساتھ آپ نے موافق ہونا ہے اور فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے. ہم بہت زیادہ جدت پسندی کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کنزیومرزم بڑھ چکا ہے. جیسے میرا خیال ہے میرے سے پہلے جو گیسٹ گفتگو کر رہی تھی کہ کنزیومرائزیشن اتنی حد تک ہے کہ مجھے شوز اگر 2 چاہیے تو میں 10 شوز کی طرف جاتا ہوں، مجھے جوڑے اگر 5 چاہیے تو میں 15 جوڑوں کی طرف جاتا ہوں. تو اس کی پوری ویلیو چین کی طرف پیچھے دیکھنا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ماحول کو خرابی کی طرف. تو ہمیں بڑا دھیان کرنا ہے اپنی صرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کیا غلطی کر رہے ہیں. پہلے تو ایز این انڈیویجول ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں، پھر ظاہر اداروں کے توسط سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی انڈسٹریز کے پرسپیکٹو سے وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں بس ایک بات ہم ایڈ کرتے ہیں کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پر دریا یا ندی نالوں کے راستوں پہ آپ نے ان کا راستہ موڑا ہوتا ہے یا آپ نے کوئی ہوٹل بنایا ہوتا ہے، کوئی گھر بنایا ہوتا ہے، کوئی دکان بنائی ہوتی ہے، کوئی کھوکھا بنایا ہوتا ہے، آپ نے اس کا راستہ روکا ہے اور آپ اس راستہ روکنے کی وجہ سے تباہی بڑی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو مقدمات ہونے چاہیے ایسے تمام عناصر کے خلاف کہ جن کی وجہ سے یہ تباہی ہوتی ہے. بیکاز جو این او سیز جاری ہوتے ہیں یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ کون این او سی جاری کرتا ہے ان کو، جب اس طرح دریا کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے. بیکاز ایک لا ہے، یس بیکاز لا ہے کہ اتنے فٹ تک آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. کنسٹرکشن ہو رہی ہے سو اس کے خلاف تو واقعی کارروائی ہونی چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا ہم بات کرتے ہیں شاعری کی. لیکن اب جو شاعری لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ صبح صبح کیوں شعر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. واقعی ہمیں بھی اکثر کامنٹس آ رہے تھے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہر بندے کی نمائندگی ہونی چاہیے، ہر فیلڈ کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری چیز ہے. لیکن آج کی جو شاعری ہے بڑی ہی مختلف ہے، منفرد ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آج جو سنجیدہ سے سنجیدہ چہرے ہیں وہ بھی مسکرا اٹھیں گے. اور صبح صبح مسکرانا، ہنسنا بہت مشکل، کسی کو ہنسانا بہت مشکل کام بھی ہے، لیکن ہنس جائیں تو بہت اچھا بھی ہوتا ہے، آپ کا پورا دن بہت اچھا بھی گزر سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ادریس قریشی صاحب موجود ہیں. معروف شاعر ہیں، مزاحیہ انداز ہے ان کا اور بڑا منفرد سا ان کا انداز ہے. بلکہ وہ جب بیٹھے مائک چیک کراتے ہوئے بھی انہوں نے ایک شعر سے مائک چیک کرایا تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گفتگو تو ہوگی لیکن ایک شعر سے آغاز ہو جائے اس گفتگو کا تو کیا بات ہے؟ ہیں روبرو جو دیکھیے مسند نشین ہیں روبرو جو دیکھیے مسند نشین ہیں، کیا خوب میزبان شعیب و سبین ہیں. واہ کیا بات، زبردست شروعات ہی بڑی ہیوی کر دی ہے انہوں نے. یہ تو کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. ویسے کلر کا بڑا اچھا آپ نے انتخاب کیا ہے. جی بہت شکریہ. میں اپنی ڈریس ڈیزائننگ کرتا ہوں، خود کرتے ہیں، خود اس پہ توجہ دیتا ہوں. ہاں اچھا، چلیں یہ اچھی بات ہے. اور ہمیں ہر مشاعرے کے لیے آپ نے خود ڈیزائننگ کرنی ہے. جی بالکل زبردست. اور رنگین مزاجی ویسے اچھی بھی ہوتی ہے کپڑوں کے لحاظ سے بھی، آپ کی کلرز میکس یو فیل گڈ. یس دیٹس ویری رائٹ. اب مشاعرے کتنے تواتر سے مزاحیہ ہوتے ہیں؟
جی ہو رہے ہیں پاکستان میں. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, رجحانات ہوتے ہیں. تو جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں وہ تو مزاحیہ مشاعروں کے ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ ان میں کچھ کمی بھی آ رہی ہے. لوگ جو ینگ جنریشن ہے اب مزاح کی بجائے سنجیدگی پر فوکس کر رہی ہے. اوکے. لیکن مزاح ختم تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو ہم نمکین شاعری کہتے ہیں. اوکے. اور نمکین شاعری اس لیے کہتے ہیں, حالانکہ سویٹ شاعری کہنا چاہیے نا, صحیح بات ہے. لیکن نمکین شاعری کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے, بہت کم مقدار میں ہوتا ہے نا, لیکن اگر وہ زیادہ ہو جائے تب تو بھی یہ کھانا خراب ہے. بد مزہ ہو جائے گا, صحیح بات. اور نمک نہ ہو تو بے مزہ ہو جائے گا. بے شک. تو اس لیے جتنی نمک کی اہمیت ہے دیگر شاعری میں, مزاح کی اتنی ہی اہمیت ہے. واہ. اچھا, اس میں میں ضرور چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں نا کوئی ٹارگٹ, جیسے مزاح کے ایلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے بیوی کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا. جی جی. جب بھی کوئی ہم نے ایسی بات کرنی ہوتی تو وہ نارملی ہم دیکھتے ہیں بیگ ماں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو مزاحیہ شاعری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیا تو جاتا ہے, لیکن آپ نے بھی کیا ہے؟ جی کرتے رہے ہیں, لیکن اب چونکہ یہ موضوع تھوڑا لیکن پرانا سر ہوتا یہ جا رہا جرأت ہے. کیسے ویسے آپ میں بیویاں کہ برا بیگم پہ جی بیویاں برا مناتی ہیں اب, اور آج تو ہماری زوجہ ساتھ ہی ہیں. ساتھ تشریف لے کر آئی ہوئی ہیں, تو اس لیے ہم نے اکٹھے ہی واپس بھی جانا ہے, تو احتیاط برتنی چاہیے. پڑوسنوں پہ بھی مزاحیہ شاعری ہوتی ہے, سالیوں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن اصل میں یہ ہمارے معاشرتی موضوعات ہی ہوتے ہیں. جو سنجیدہ شاعر بھی اس پر لکھتے ہیں ان کا انداز سنجیدہ ہوتا ہے, ہم تھوڑا اس میں اس کو مکھن لگا کر پیش کر دیتے ہیں, تو چیزیں وہی ہوتی ہیں. تو جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آج کل جو مصنوعیت کا دور ہے, اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے. صحیح. اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے, اور فلٹر کے بنا دیدار ہونا چاہیے. یہ مشکل کام ہے. بعض ایسے فلٹر لگاتے ہیں کہ پھر جب ہم ان کو ریئل دیکھتے ہیں پہچان ہی نہیں پاتے. ہم نے بھی دیکھا تھا پرسوں ایک, اور فلٹر یاد نہیں آپ کو ایک ایونٹ پہ؟ او اصلیت کا جی شعیب صاحب جی اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے, اور فلٹر کے بنا دیدار ہونا چاہیے. اور ایک ہی محبوب ہو دھوکہ بھی دے سکتا ہے, وہ ایکسٹرا ایک اور بھی دلدار ہونا چاہیے. اللہ استغفر اللہ, ہم کوئی اس کو پروموٹ نہیں کرتے. آپشن تو ہونی چاہیے نا سبھی. نہیں, کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں بیک اپ پہ ہونا, بیک اپ پلان. ایک کے ساتھ رہیں اور سنسیئر رہیں, اسپیشلی یہ جو مرد حضرات اس دیکھ وقت تو سنسیئر رہیں گے نا. اب اگر آپشن نہیں رہی تو پھر سیکنڈ آپشن تو چاہیے اچھا, نا. آپ ایسے چیلنج دیں آج ادریس صاحب کو. کس بارے میں؟ آپ شاعری سے متعلق کوئی چیلنج آپ چیلنج میں کیا دوں ان کے پاس؟ آئی ایم شیور کہ نہیں, سب سے بڑے چیلنج ہاں یوں کرتے ہیں کہ چلیں آپ نے کہا کہ ویسے تو بیگم کے ساتھ ہی واپس آپ نے جانا, تو آپ چیلنج دیں, کنٹرول رکھیں گے اپنے آپ کو. بٹ اسٹل کبھی بھابھی ناراض ہو جاتی ہیں, کبھی ان کا موڈ خراب ہو, تو کس شعر سے مناتے ہیں؟ موڈ ان کا اچھا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ دھمکیاں بھی لگا دیتے ہیں, تو موڈ ان کا ویسے تو خراب ہوتا ہی نہیں. تو میں نے جب ان سے عشق کیا تو میں نے جو شعر کہا تھا پھر میں انہیں وہی سناتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ شعر کیا ہے؟ کہ عشق آسان سمجھ کر وہ چلی بیٹھ گئی, عشق آسان سمجھ کر وہ چلی بیٹھ گئی, اتنے چکر ہیں لگائے کہ گلی بیٹھ گئی. تو وہ پھر ہنسنے لگتی ہیں جیسے آپ ہنس رہے ہیں. کیا واقعی تو بس چکر ہماری بہت ناراضی چکر اتنی لگائے ہوتی تھے؟ ہے. جی جی گلی کے چکر بہت لگانے پڑے تھے. جی ظاہر ہے پھر وہ گلی بیٹھ گئی, گلی چکر دوبارہ لگائے. کنسٹرکٹ کرنی پڑی. دیکھیں میں نے اس کو اتنا چاہا جتنا چاہا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا چاہا جتنا چاہا جا سکتا تھا, تھوڑی سی تنخواہ میں لیکن کتنا چاہا جا سکتا تھا. واہ کیا بات ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مثلا دوسروں کی طرح اپنی بیگم سے ڈرتا نہیں ہوں, اور ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا جتنا ڈانٹا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا ڈانٹا جتنا ڈانٹا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دل ہی دل میں کتنا ڈانٹا جا سکتا تھا.
یہ تو ان کے حالات میرے خیال ہے تمام یہ مردوں تمام مردوں کے حالات نمائندگی ہے. یہی ہوتے ہیں, اور جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتے وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ آپ نے سچ کہا. کہ جو کہتا ہے وہ اپنی بیگم سے نہیں ڈرتا وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں that's true. اندر اندر وہ بھی ڈرتا ہے. چلیں اور کچھ شعر. اور یہ دیکھیں کہ ہم مثلا مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ واک کیا کریں, ٹھیک ہے, تو اب میں گاڑی میں واک کرتا ہوں. گاڑی میں واک کرتا ہاں گاڑی میں واک کرتا ہوں میں. تو اسی طرح جب ہم لینگویج اپنی انگلش اور اردو مکس کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نئی لینگویج بن جاتی ہے, لیکن وہ ہماری روزمرہ ہو گئی ہے اب. بالکل ایسے ہی ہے. تو چاند شعر دیکھیں کہ گاڑی میں واکتا ہوں, گاڑی میں واکتا ہوں, گاڑی میں واکتا ہوں, اردو میں ٹاکتا ہوں. واہ, گاڑی میں واکتا ہوں, اردو میں ٹاکتا ہوں, کپڑے پرستا ہوں, تب میں ڈرستا ہوں. اور کپڑے پریسے تھے, ڈسٹنگ کو پرستا ہوں, پریس کرتا ہوں, پرستا ہوں, تب میں ڈرستا ہوں. اور ڈسٹنگ کو نیٹتا ہوں, کھانے کو ہیٹتا ہوں. بکے میں ریٹتا ہوں, چائے کو فیڈتا ہوں, پانی ڈرنکتا ہوں, ہر وقت تھنکتا ہوں. واہ واہ, پانی ڈرنکتا ہوں, ہر وقت تھنکتا ہوں. تھنکتا ہوں. اور دیکھیں یہ جو شاعری ہوتی ہے نا ہماری طنز و مزاح, یہ لوگ پوچھتے ہیں, آپ نے پوچھنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد کہ اس میں کیا فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سوال ہے. پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں. کیا فرق ہے مجھے سر بتایا نا اس میں. وہ تو میں نے ہی بتایا نا آپ کو. تب بتایا, جواب بھی تو آپ نے دینا کہ نا. محفل میرے کلام سے ہے کشت زعفران, محفل میرے کلام سے ہے کشت زعفران, رنج و علم چھپے ہیں مگر اندروں بیان. رنج و علم چھپے ہیں مگر اندروں بیان. تو اصل میں ایک ہی چیز ہے دونوں شاعری, لیکن انداز بیان اسلوب کا فرق ہے. اچھا, کہ ہم کیسے اس بات کو سمجھاتے ہیں. ہم بھی انہی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن انداز صرف مختلف ہوتا ہے. ہاں اب دیکھیں نا, جینس کی پتلون میں کیوں قید ہو کر ہم رہیں, آدمی کو صاحب شلوار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. تو وہ ہر وقت کی قید. اب دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں, ہمارے جو محاورات ہیں, ضرب الامثال ہیں, اس پر میری ایک کتاب بھی ہے, 45 پوئمز ہیں اس میں. اوکے, لیکن یہ بچوں کی ہیں. میرے خیال میں اس موضوع پر ایک ہی کتاب جو ہے پاکستان میں نہیں اب تک شائع ہوئی ہے, میرا چیلنج ہے. اوکے, اچھا اب دیکھیں قطع کہ ہاتھ دھوتے ہوئے اچانک ہی, ہاتھ دھوتے ہوئے اچانک ہی ایک ضروری سی چیز کھو بیٹھا, ہاتھ سے گر گیا پھسل کر وہ, اور میں صابن سے ہاتھ دھو بیٹھا. واہ, کمال. ہاتھ سے گر گیا پھسل کر وہ, اور میں صابن سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب دیکھیں ابھی پچھلے دنوں بھی اور ابھی بھی حبس کا موسم ہے, بالکل گرمی بہت رہی ہے اس دفعہ, کہ اتنی گرمی شاید پہلے نہیں رہی. تو اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں اور گرینری نہیں رہی ہے. تو خود اپنے آپ سے گویا عداوتیں پالیں, خود اپنے آپ سے گویا عداوتیں پالیں, درخت کاٹ کے ہم نے عمارتیں پالیں. تو مزاح میں بھی ایک طنز کی کاٹ ہوتی ہے اور پیغام بھی ہوتا ہے. پیغام ہوتا ہے, بڑا ضروری پیغام تھا یہ. اچھا میرے ساتھ دیکھیں کہ پیروڈی بھی ایک چیز ہوتی ہے, تزمین ہوتی ہے. تو میرے ساتھ امجد صاحب ٹریول کر رہے تھے, ہم قطر جا رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ادریس کوئی شعر سنائیں. میں نے کہا آپ کا ایک مشہور ہے نا وہ شعر اور مصرع کے, وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. میں نے کہا میں کھانے کی دعوت پہ تھا تو مجھے آپ کا مصرع یاد آ گیا. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ نظر اس مٹن سے پھسل گئی, میرا دھیان فش میں چلا گیا. نظر اس مٹن سے پھسل گئی, میرا دھیان فش میں چلا گیا, وہ میرے نصیب کا قورمہ کسی اور ڈش میں چلا گیا. وہ میرے نصیب کا قورمہ کسی اور ڈش میں چلا گیا. جو کباب تم نے اٹھا لیا اسے کھائے جا, جو سلاد اس نے چھپا لیا اسے بھول جا, اسے بھول جا. تو امجد صاحب فرمانے لگے ادریس صاحب بہت شرارتی ہیں. بات تو نے ٹھیک کی نا.
اچھا بچپن سے ہی اسی طرح سے مزاج تھا یا وتھ ٹائم ڈیولپ ہوا پھر آپ نے شاعری اس انداز سے کی اور آپ نے کہا کہ میں اسی پیرائے میں شاعری کروں گا؟ جی مزاح تو ظاہر اندر تھا موجود. میں چچا حیرت کے عنوان سے ایک لکھتا تھا. میرا ایک کردار ہے جس پر مجھے گورنمنٹ کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. اس پہ میں نے 16 سال تک لکھا. ماشاءاللہ. تو اس میں بھی میں شاعری مزاحیہ لکھتا تھا کیونکہ میں نے بچوں سے ہی لکھنا شروع کیا تھا. بچوں کے لیے لکھتا تھا میں. تو اس لیے پھر میں جب بلیک ٹی وی کے دور میں دیکھتا تھا ٹی وی میں تو خالد مسعود صاحب کو, انور مسعود صاحب کو, دیگر شعراء کو, زاہد فخری صاحب کو, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کام اچھا ہے. تو شاعری میں پہلے سنجیدہ کرتا تھا, پھر میں نے اس کا اچھا رسپانس دیکھا, اچھا فیڈ بیک آیا. تو مشاعروں میں میں جب جاتا ہوں تو ہم لوٹ لیتے ہیں مشاعرہ. ماشاءاللہ. تو پھر اس لیے پھر اسی طرف میں آ گیا. اور ایک ہی فیلڈ میں زیادہ رہنا چاہیے تاکہ آپ اس میں زیادہ اپنا تجربہ آپ کا ہو جائے. تو سب فوکس کر کے آپ چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی. تو اب دیکھیں کہ آپ بیگم کی بات کرتے ہیں اور اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں محبوبہ کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ سر سے پاؤں تک میرے اعصاب پر طاری ہیں آپ. سر سے پاؤں تک میرے اعصاب پر طاری ہیں آپ کیونکہ میرے وزن سے 200 کلو بھاری ہیں آپ. سر سے پاؤں تک میرے اعصاب پر طاری ہیں آپ کیونکہ میرے وزن سے 200 کلو بھاری ہیں آپ. اور ایک شاعر نے کری تعریف اپنی زوج کی, حلوہ بھی اچھا ہے لیکن حلوے سے پیاری ہیں آپ. آئے ہائے ہائے. حلوہ بھی اچھا ہے لیکن حلوے سے پیاری ہیں آپ. اور یہ دیکھیے کہ سینکڑوں رکھ کر کتابیں ایک بھی پڑھتے نہیں. آج کا المیہ ہے کہ سینکڑوں رکھ کر کتابیں ایک بھی پڑھتے نہیں. آپ دانشور نہیں ہیں, ایک الماری ہیں آپ. آئے ہائے کمال. ایک دانشور نہیں ہے, آپ الماری ہیں. دانشور نہیں ہیں, ایک الماری ہیں آپ. آپ یہی دیکھیں کہ اب جو یہ مزاح ہے اس میں سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے, اسے بڑی سنجیدگی سے کرنا پڑتا ہے. اب میں ایک دفعہ فیصل آباد گیا تو وہاں میں نے جا کے 4 مصرے, یہ ایک ایسے ہی ذاتی سی ایک نشست تھی. میں نے کہا بات ادھوری رہ جاتی ہے اور ضروری رہ جاتی ہے. بات ادھوری رہ جاتی ہے اور ضروری رہ جاتی ہے. 4 پراٹھے کھا لوں تو پھر حلوہ پوری رہ جاتی ہے. اچھا فیصل آباد میں جا کے ہنسانا مشکل لگتا ہے آپ کو, بیکاز آلریڈی وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جنرلی ان کی جو طرز گفتگو ہے اس میں مزاح کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. سوال چینج بھی کرتے ہیں, کیا ایسا ہوا کہ آپ کی مزاحیہ شاعری, کوئی مشاعرہ ہو رہا وہاں پہ اور آپ کی شاعری کے اوپر آپ کو کوئی جگت پڑ گئی ہو, ایسا ہوا کبھی؟ نہیں, فیصل آباد میں میرے موسٹلی ریلیٹیو رہتے ہیں. اوکے. اور میں ابھی وہاں پہ بہت رہتا ہوں تو میرا بھی مزاج فیصل آبادی ہو گیا ہوا ہے. سسرال تو مجھے ان کی جگتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ابھی انہیں ڈبل جگتیں مار دیتا ہوں, حساب برابر کر کے آتے ہیں. جی جی. لیکن یہ ایسی ہوتا ہے کہ یہ فی البدیہہ ہوتی ہیں, نہ مجھے اب یاد ہیں اور نہ ہم یاد کر کے جاتے ہیں. تو وہ موقع پہ ہی جو بات ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. اچھا جی. اور آپ سنائیں نا, آپ نے بھی اتنے شعر سنے ہیں تو آپ کو کوئی کون سا آپ کو مزاحیہ شاعر پسند ہے یا آپ کو مزاح پسند ہی نہیں ہے؟ نہیں پسند ضرور ہے, لیکن آپ والی بات یہ بس سن لیتے ہیں اس ٹائم پہ اچھا لگ جاتا ہے, بٹ اوبیسلی یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاعروں کا ہی کام ہے, جس کا کام اسی کو سانجھے وہ یاد بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا ادریس صاحب, مزاحیہ شاعری زیادہ مشکل ہے یا پھر سنجیدہ شاعری؟ اوبیسلی فرق تو ایک طرح سے ہمیں نظر آتا ہے, دونوں میں بات تو ایک الگ انداز میں لیکن ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک سبجیکٹ ضرور ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, سوشل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن کیا مشکل کیا آپ کو لگتا ہے دونوں میں سے؟ دیکھیں میں کرنٹ افیئرز پہ لکھتا رہتا ہوں اور وہ سنجیدہ انداز میں بھی ہوتا ہے اور مزاح میں بھی ہوتا ہے. مزاح اس لیے ہم مشکل سمجھتے ہیں کہ جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آڈینس کے سامنے تو ہم نے فوراً رسپانس لینا ہوتا ہے کہ اس پہ لافٹر آنا چاہیے, کلیپنگ ہونی چاہیے. اور جو سنجیدہ شاعری ہے اس میں بھی ہے تو ایسا, لیکن اس میں بعض ایسے گہرے شعر ہوتے ہیں جو کچھ دیر بعد سمجھ میں آتے ہیں, لیکن مزاح فوراً سمجھ میں آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر جا کر سمجھ میں آئے, تو وہ اسی وقت سمجھ میں آئے. یہ سہل ممتنع میں ہونا چاہیے, آسان زبان میں ہونا چاہیے, اس میں زیادہ تر
کیونکہ عوامی شاعری ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے، ہر عام کیٹیگری فہم ہو۔ ہر مکتبہ فکر کا جو شخص ہے وہ اس کو سمجھے گا، تب وہ اس سے انجوائے کرے گا۔ اور ظاہر ہے آپ بخوبی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کام بھی کریں، آئی ایم شیور کسی کو واقعی ہنسانا ایک بہت مشکل کام بھی ہے لیکن بہت اچھا کام بھی ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں جب کسی ٹاپک کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہو، لیکن جب مزاح کے انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور ایک ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے یہ چیزیں، لیکن فرق یہی ہے کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں یہ بڑا فرق ہے۔ لیکن میں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں ادریس صاحب، کبھی ایسا ہوا کہ ظاہر زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، سم ٹائمز یو فیل ڈاؤن، کوئی ایسی زندگی میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم پہ مشاعرہ یا اس ٹائم پہ ایسی کوئی محفل جس میں آپ نے اسٹل اپنے اندر ایک پھر بھی ٹھہراؤ پیدا کیا ہو، جو بھی اندر آپ کا چل رہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ نہیں وہ میرے اندر کا میرا ذاتی ہے، اسے میں اندر رکھتا ہوں اور میں مزاح شاعری ہی کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں مزاح شاعری کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور کر رہا ہوتا ہوں؟ فار ایگزامپل کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ زندگی میں کوئی چیز ایسی چل رہی ہوتی ہے، کوئی فیملی کا ایشو ہوتا ہے، کوئی پرسنل ایشو ہوتا ہے، آپ ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو شاعری کرنی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ آپ شاید بات آپ کے لیے عجیب ہو کہ ہم ہر وقت ہی دکھی ہوتے ہیں اور ہر وقت ہی ہنساتے رہتے ہیں، ہر وقت کیونکہ یہ ہمارا تو روٹین بن گئی ہوئی ہے۔ ہر وقت دکھی کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ آج تو میں مسکرا رہا ہوں، مشاعروں میں تو میں ہنستا ہی نہیں ہوں۔ آپ دکھی کیوں ہیں؟ دکھی بس معاشرے میں جو میں یہ اپسیٹ دیکھتا ہوں تو اس لیے بہت سے مسائل جو جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے جہاں کا جو درد ہے ہمارے جگر میں ہے، تو وہ ہمارے جگر میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کی غربت کو بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم چیزیں، ہم بہت سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں تو ہم ذرا سی بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی بس چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا پرسنل اتنا کوئی دکھ نہیں ہوتا جتنا ہمیں زمانے کا دکھ ہوتا ہے، ہمیں عالمی دکھ ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ زیادہ چیلنج نہیں ہوتا کہ یو سینسیٹیو، آپ فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کا دکھ، اس ٹائم پہ بھی آپ پھر بھی مزاح شاعری کرنی ہے، وہی یہ اصل تخلیق میں ہم سنجیدہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ، لیکن ہمارا انداز مزاح کا ایسا ہو گیا ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، میں نے کہا کہ نفسا نفسی میں کھو گیا عالم، اب لطافت ادب فنون کہاں، نیند میں بھی دماغ ہے بیدار، سوتے میں بھی ہمیں سکون کہاں، آنکھ کھلتے ہی بس ٹٹولتے ہیں، ہے سرہانے دھرا جو فون کہاں۔ صحیح بات ہے، ویری ٹرو۔ وقت پر مختصر تھا، میں ضرور چاہوں گا کہ سب کو ایک شعر جس سے ہم آج کے اس شو کا اختتام کریں، وٹ وڈ دیٹ بی؟ چاہے جتنا خراب ہے بھائی میرا ذاتی شباب ہے بھائی، واہ، چاہے جتنا خراب ہے بھائی میرا ذاتی شباب ہے بھائی، تم اسے ناشتے میں مت کھاؤ یہ تو شامی کباب ہے بھائی، تم اسے ناشتے میں مت کھاؤ یہ تو شامی کباب ہے بھائی، کیوں نہاری ڈنر میں لیتے ہو، کیوں نہاری ڈنر میں لیتے ہو، یہ تو الٹا حساب ہے بھائی، اور خوب رو بولی آ کے آفس میں، کیا یہاں کوئی جاب ہے بھائی؟ اس کے بعد جواب ہے نہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے، اٹ واز گریٹ ہیونگ یو۔ اسی طرح سے ہم آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا، اور کوئی ایسا شعر جو کہ آپ کہنا چاہتے ہوں آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے وہ شعر ہم شامل کر سکیں آئندہ آنے والے پروگرامز میں۔ دوبارہ ملاقات کل کریں گے، اللہ حافظ۔